बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी नौजवानी के दौरान जो बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, ख़ासकर बच्चों और बूढ़ों के अंदर जो साइकोलॉजिकल तब्दीलियाँ आती हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे कि वो क्या तब्दीलियाँ नफ्सियाती होती हैं जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो इफ़ेक्ट होती है, या वो डिज़ीज़ डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, मेडिकल डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। और फिर जो है वो जो फिजिशियंस हैं उनको किस तरह से टेकअप करते हैं, और वो टेकअप करने का हम पहले देख चुके हैं साइकोलॉजिकल थेरापीज़ में। अब हम प्यूबर्टी में देखते हैं कि जो अर्ली एडोलेसेंस में किस तरह से बच्चों में साइकोलॉजिकल तब्दीलियाँ आती हैं। अर्ली एडोलेसेंस 11 से 14 साल के दौरान, जब बच्चा 11 से 14, 13, 14 यानी जब टीन एज में दाखिल हो रहा होता है, तो उसके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। और वो तब्दीलियाँ इस तरह की होती हैं कि बच्चे उसके लिए तैयार नहीं होते। और दूसरी बात यह है, अगर उनको प्रॉपरली ब्रीफ ना किया गया हो तो बच्चे जो हैं मुख्तलिफ नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो सकते हैं। अब प्यूबर्टी एज में जो है मेल बच्चे हैं उनके जिस्म में भी तब्दीलियाँ होती हैं, जो फीमेल बच्चियाँ हैं उनके जिस्म में भी तब्दीलियाँ होती हैं। मसलन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होता है बच्चियों का, जिसके दौरान अगर बच्चियों को प्रॉपरली अवेयर ना किया गया हो या बताया ना गया हो तो बच्चियां परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती तौर पे डिप्रेस हो जाती हैं। और उनकी ये डिप्रेशन अगर प्रॉपर तरीके से उनको उनके इस उलझन को टेकअप ना किया जाए तो वो जो है उनकी जो नफ्सियाती उलझन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ीज़ की तरफ चली जाती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है, या उससे पहले और उसके दौरान और उसके बाद जो है, वो ना सिर्फ माँ बल्कि उसकी जो सिस्टर्स हैं या उसकी जो रिलेटिव्स हैं जो उसके करीब हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनको इस बारे में ब्रीफ करें, ताकि उनको अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पहले से पता हो। जिस्म में तब्दीली जो हो रही होती है वो फ़िज़िकली भी हो रही होती है, और नफ्सियाती तौर पे ज़हन में भी वो उसको देख के तब्दीली आती है। जो मेल बच्चे हैं उनमें भी तब्दीलियाँ आती हैं। वो भी अपने जिस्म को जो है मुख्तलिफ़ तरह की डेवलपमेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा है फर्स्ट इजेक्शन। जब आपके जिस्म से फ्लूइड खारिज होता है पहली दफ़ा, तो तब भी जो है वो नफ्सियाती तौर पे बच्चा या बच्ची जो है वो उलझन का शिकार हो जाती है, और वो ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये क्या है, ये क्यों है, इसकी क्या रीज़न है। तो इसके लिए फिजिशियन जो है वो सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स को ख़ास तौर पे या बहन भाइयों को, मेल को मेल से, फीमेल को मेल से जो है वो एक दूसरे को इसको अवेयर करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने इस जिस्म में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उसको नॉर्मली जो लें, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर इंडिविजुअल के साथ होता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है उनको बावर कराना ज़रूरी है। कोग्निटिव मैचुरेशन। अब जब बच्चा टीन एज में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो जहाँ पे फ़िज़िकल चेंजेस जिस्म में आती हैं, वहाँ पे आपकी सोच समझ सूझबूझ में भी तब्दीलियाँ आती हैं और उनमें एडवांसमेंट होती है। बच्चा जो है वो चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखना शुरू करता है, ऑब्ज़र्व करना और उनको परखना शुरू करता है। तो ये तब्दीलियाँ जो हैं भी इस डेवलपमेंट का हिस्सा है, और जो वालिदैन हैं या जो एसोसिएट हैं बच्चे के, उनको इसके बारे में ब्रीफिंग देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो कोई नफ्सियाती उलझन का शिकार ना हो।
نیکسٹ ہے جی سیکس ڈرائیوز ایفرٹس. اب جب ٹین ایج میں بچہ داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے جو ریپروڈکٹیو ٹائپ آف سیکشول چینجز جو ہیں وہ بھی بڑی طوفانی طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان سے سنبھلنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ وہ بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ان کے پیرنٹس کو, ان کے ٹیچرز کو اور جو ان کے گارڈینز ہیں ان کو بریف کرنا لازمی ہے اس سے, کیونکہ اگر وہ بریف نہیں کریں گے تو بچے میں مختلف جو ہیں نفسیاتی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ آگے جا کے کرونک صورتحال اختیار کر سکتی ہیں اور بچہ ڈی ٹریک بھی ہو سکتا ہے. مڈل ایج ایڈولسنس یہ 15 سے 17 تک, 14 سے 11 سے 14 تک دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سے 17 تک جو ہیں وہ کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں بچوں میں. جینڈر رول ہے, بچوں کو میل اور اپنے فیمیل, پہلے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, یا میل کا کیا رول ہے یا فیمیل کا کیا رول ہے فزیکلی, مینٹلی, سیکشولی. تو جب بچے 15 سے 17 تک ہوتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ میل ہیں یا وہ فیمیل ہے, اور بینگ اے میل اس کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے اور بینگ اے فیمیل اس کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے. آگے ہے ہیٹروسیکشول لائکنگ. اب بچے میں مخالف جو جنس ہے اس کے لیے اٹریکشن جو ہے وہ بڑی نیچرل چیز ہے, تو اس کو جو ہے بھی ایک چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت پاسبل ہے جب فزیشین سے کنسلٹ کر کے والدین اور بچوں کے گارڈینز جو ہیں وہ بچوں کو پراپر گائیڈ کریں گے اس سے. اگلا ہے ہومو سیکشول ایکسپیرینس. بعض بچے جو زیادہ تر ہاسٹلز میں رہتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ان کو جو ہے ہومو سیکشول ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ بچے جو ہیں ان میں ریپروڈکٹیو جو تبدیلیاں, ان کا ریپروڈکٹیو جو سسٹم ہے وہ طوفانی طریقے سے ان کی جو ریپروڈکٹیو کیپیسٹی ہے, سیکشول کیپیسٹی, اس کو بوسٹ اپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے ہومو سیکشول ایکسپیرینسز بھی ہو سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ ان کو گائیڈ نہیں کر رہے. یعنی جب پیرنٹس بچوں کو فزیشینز کی کنسلٹیشن سے بچوں کو گائیڈ نہیں کر رہے تو بچے ہومو سیکشول کے ایکسپیرینس سے بھی گزر سکتے ہیں. اس لیے بچوں کو اس ایج میں زیادہ سے زیادہ بزی رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ ان آئیڈینٹی. اب بچوں کی جو شناخت ہوتی ہے اس پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, فرق پڑتا ہے. بچے جو ہے اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, پھر شیشے کے سامنے جاتے ہیں, شیشے کے سامنے اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے مجھے دیکھ کے میرے بارے میں کیا اندازہ لگا رہے ہوں گے, میں ان کو کتنا اچھا لگ رہا ہوں گا. یہ میل کا بھی پرسیپشن ہوتی ہے اور فیمیل کی بھی پرسیپشن ہوتی ہے. رسک ٹیکنگ بیہیویئر. بعض جو بچے جن کی گائیڈنس نہیں ہوتی وہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ایسے رسکی جو ہیں وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو کہ آگے جا کے ان کی پرسنالٹی کے اوپر بڑے لانگ لاسٹنگ افیکٹ کرتے ہیں. اس لیے بچوں کو اس ایج میں جو ہے ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. فزیشین سے رابطہ کریں, سائیکولوجیکل جو سائیکولوجسٹ ہیں ان سے رابطہ کریں, ان سے کنسلٹ کر کے بچوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کیا کریں. ایجوکیشن اباؤٹ شارٹ ٹرم بینیفٹس. اب بچوں کی کچھ اویئرنیس ہوتی ہے, کچھ ایجوکیشن ہوتی ہے, یعنی بچے ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں معاشروں میں بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ جو ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں وہ صرف جاب وغیرہ کے لیے ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بچوں کو بتانا چاہیے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ جو ہے آپ کا نالج انکریز ہوگا اور آپ نے جو ہے وہ
بیہیویئر سیکھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو بندے کو انسان بناتے ہیں اور معاشرے میں سروائیول کے لیے جو پازیٹیو بیہیویئر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ایڈولسنٹ سٹیج، جو آخری سٹیج ہوتی ہے 18 سے 20 تک، یعنی 19 کے بعد 20 شروع ہو جاتی ہے، 17 سے 18 پھر 20۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک طرح پیک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی، آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں، بچوں کے جسم میں، بچوں کے ذہن میں اور ان کی تھنکنگ میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ڈیولپمنٹ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہر طرح سے فزیکلی، مینٹلی بچہ جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اپنی وہ ذمہ داریاں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ بچے اپنی ذمہ داریاں چھوٹی ایج سے ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیج آف فارمل آپریشن، پھر یہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ بچے جو ہیں فارملی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز سنبھال لیتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنا جو فنکشنز ہے، جو میل ہیں وہ اپنا فنکشن ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو فیمیل ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کی اسٹڈیز ہے، اگر ان کو آپ نے اسٹڈیز کی طرف لگایا ہوا ہے یا اسکل کی طرف لگایا ہوا ہے، تو فارملی اس کو ٹیک اپ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیڈینٹی کرائسس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی میں نے بتایا کہ آئیڈینٹی جو ہے وہ بچے اپنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوچتے کیا ہیں، ارادے کیا ہوتے ہیں، لیکن جو ہے جو وقت ہے وہ ان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس ایج میں بچے۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بھی فزیشین سے کنسلٹ کر کے، سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کر کے بچوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں اویئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب رول کنفیوژن میں جو ہے وہ بچے، ان کا رول چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے بچے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا پہلے بچہ بیٹا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، یا جب وہ پیوبرٹی سے نکل جاتا ہے تو اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس میں میل بھی ہو سکتے ہیں، فیمیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جو رول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات وہ کنفیوز اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اویئرنیس ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ایج میں، ایڈولسنس میں، بچوں کی جو ہے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اب ٹین ایج سیکسولیٹی ہے، ٹین ایج میں جا کے جو تو بچے جن کی آپ پراپر طریقے سے اویئرنیس کر رہے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو بچے ڈی ٹریک نہیں ہوتے۔ لیکن جن کی پراپر طریقے سے نہ اویئرنیس ہو رہی ہوتی ہے، نہ ان کی تربیت ہوتی ہے، تو وہ سیکشولیٹی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرسٹ انٹرکورس اس میں ہے کہ اگر وہ اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ اگر اس میں وہ انڈلج ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے ذہن میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، جو کہ جن کا ایفیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، اور وہ آخر تک جو ہے بچے کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں ان کا بیہیویئر مختلف ہے، جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں ہمارے ہاں ان کا بیہیویئر مختلف ہے۔ وہاں پہ اگر کپلز کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو وہ تب بھی کنٹراسیپٹیو یوز کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہیں، اگر تو آپ نے فیملی پلاننگ کی ہوئی ہے، تو اگر نہیں کی ہوئی تب بھی یہ چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے بچوں کو جو ہے وہ ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے پراپر طریقے سے، فزیشینز کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد۔ پھر جب میں نے آپ کو بتایا کہ ٹین ایج میں بچے سیکشولیٹی کی طرف جاتے ہیں جس طرح کے ویسٹرن سوسائٹیز میں ہیں، تو پھر بچے ٹریٹمنٹ کے لیے فزیشین کے پاس جب جاتے ہیں تو فزیشین جب ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس وقت وہ ان کے نہ فزیشینز کو ان کے والدین کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور نہ بچے خود جو ہے اپنے والدین کو اس کے بارے میں اویئر کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید
نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ سیکشولیٹی اینڈ ڈرگ ابیوز، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جو بچے اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں پھر وہ سیکشولیٹی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ڈرگس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جو کہ مزید جو ہے وہ نہ صرف نفسیاتی الجھنیں بلکہ جو ہے ڈیزیز کی طرف، میڈیکل ڈس آرڈر کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں، جن کو کہ اس وقت سنبھالنا جو ہے وہ انسان کے بس سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیمیل کی بات کریں تو ٹین ایج پریگنینسی، اگر بچیوں کی ٹین ایج میں آپ شادی کر دیتے ہیں تو ٹین ایج میں جب پریگنینسی ہوتی ہے تو اس وقت کی بھی بچیوں کے ذہن میں مختلف طرح کی نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں۔ بعض بچیاں ہوتی ہیں ان کو پریگنینسی جلدی نہیں ہوتی، بعض کو جلدی ہو جاتی ہے۔ اگر پریگنینسی جلدی ہو جاتی ہے تب بھی وہ نفسیاتی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، اگر نہیں ہوتی تو تب بھی جو ہے وہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے نفسیاتی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب برتھ ریٹ جو ہے، برتھ ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو برتھ ریٹ ویسٹرن معاشروں میں چونکہ ان کے ہاں شادی کے بعد بھی کنٹراسیپٹیو یوز کرنے کا رجحان ہے تو وہاں پہ جو برتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ ہمارے ہاں برتھ ریٹ ریزنیبل ہے۔ ایبارشن ریٹ، چونکہ وہاں پہ لیگل طریقے سے جو شادیاں ہیں وہ بہت لیٹ ہوتی ہیں، اس لیے ایبارشن ریٹ وہاں پہ زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ایبارشن ریٹ بہت کم ہے، لیکن ایبارشن جب کرواتے ہیں، بچیاں کرواتی ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ الجھنوں کا باعث بنتا ہے، میڈیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی، کیونکہ جو انلیگل طریقے سے کرواتی ہیں وہ والدین کی اویئرنیس کے بغیر کرواتی ہیں، جو لیگل طریقے سے کرواتی ہیں ان کو بھی بعد میں میڈیکل پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو کہ سائیکولوجیکل تھراپیز کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے بعد میں۔ اب ڈپریشن ہے، اگر یہ ساری جو سیکوینس میں نے آپ کو بتائی، اگر اس طرح سے بچہ جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، جو ایڈولسنس ہے، تو پھر آگے جا کے وہ ٹین ایج سے نکل بھی جائے لیکن وہ اپنی ڈپریشن سے ساری عمر باہر نہیں آتا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی اس طرح سے ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری ہم نے نفسیاتی الجھنیں دیکھی جو لیٹ ایڈولسنس بچوں میں آتی ہیں، وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، تو اس کے لیے جو والدین کی ذمہ داری فزیشین سے بھی زیادہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے فزیشین سے کنسلٹ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ایڈولسنٹ بچوں کو پراپر طریقے سے اویئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔